अस्सलाम वालेकुम जी। गुज़िश्ता दिनों एक ऑडियो जो थी वो सामने आई और उस ऑडियो के अंदर जनाब साकिब निसार साहब के साहबजादे जो हैं नजमुस साकिब साहब, जो कि लाहौर हाई कोर्ट के एक सीनियर जज शहराम सरवर साहब के दामाद भी हैं। शहराम सरवर साहब जो हैं उनके वालिद साहब भी जज रहे हैं और उनके दादा भी हाई कोर्ट के जज रहे हैं। और ये जो हैं साकिब निसार साहब जो हैं उनके दामाद हैं। साकिब निसार साहब के साहबजादे जो हैं शहराम सरवर साहब के दामाद हैं। तो आप इससे अंदाज़ा फरमा लीजिए कि जज का बेटा और जज का दामाद जो है वो किस धड़ल्ले के साथ जो करता हुआ पाया गया, करप्शन करता हुआ पाया गया, पैसे पकड़ता हुआ पाया गया, दिहाड़ी लगाता हुआ पाया गया, नाजायज़ करप्ट मनी पकड़ता हुआ पाया गया। लेकिन उसका जवाब जो दिया या उसका जवाब जो दिया वो जनाब साकिब निसार साहब ने बड़ा लाजवाब दिया। और उन्होंने कहा कि एक तो उन्होंने तस्दीक की कि ये आवाज़ उनके साहबजादे की ही है, लेकिन साथ में उन्होंने ये भी कहा कि इसको डिस्टॉर्ट किया गया है। एक बात उन्होंने बड़ी कमाल की कही कि ऐसा करने वाले मुनाफिक हैं। अब मुनाफिक कौन होता है? मुनाफिक कौन होता है? मुनाफिक जो है उसकी जो पहचान बताई गई है कि जिसकी ज़ुबान उसके दिल की रफ़ीक नहीं होती, दिल में वो कुछ और बात सोच रहा होता है, ज़ुबान से कुछ और अदा कर रहा होता है। जो हमारा थोड़ा सा फ़हम है इसका लफ्ज़ का वो यही है कि जो ज़ुबान अपने दिल की जो बात है वो ज़ुबान पर नहीं लाता और वो कुछ और कह रहा होता है, यानी कि वो झूठ बोल रहा होता है, वो ऐसी बातें कर रहा होता है जिस पे वो खुद बिलीव नहीं करता। तो मुनाफिक जनाब साकिब निसार साहब के यहाँ कोई काबिल नफ़रत चीज़ है, इसीलिए उन्होंने कहा कि ये लोग मुनाफिक हैं। जब उन्होंने उनको मुनाफिक कहा तो यकीनन उन्होंने मुनाफिक कह के उनकी कोई तारीफ़ नहीं की, बल्कि उनको एक किस्म की गाली अनायत की है। ठीक है, तो अगर वो मुनाफिक कह रहे हैं तो मुनाफिक तो वो होता है ना जो आपके साथ इंटरेक्शन में आता है, आपके साथ कोई और बात कहता है, कर कुछ और रहा होता है और दिल में कुछ और होता है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि जिन्होंने ये ऑडियो लीक की है वो ना सिर्फ के जनाब साकिब निसार साहब के साथ राब्ते में हैं, बल्कि साकिब साहब को वो साकिब साहब को बहुत अच्छी तरह पहचानते हैं। भाई मेरी तो कंक्लूजन यही ड्रॉ होती है कि साकिब निसार साहब जो हैं उनके ख़िलाफ़ ये जो ऑडियोज़ जारी हो रही हैं या उनकी फैमिली की जो ऑडियोज़ बाहर आ रही हैं और हर दो नंबरी और हर चोरी, लूट मार, डाका जनी के इवज़ और इस कौम को, इस मुल्क को अपने खाला जी का वेड़ा समझ लेना और लूट मार करने के अंदर ज़रा भी हरज या थोड़ी सी शर्म महसूस ना करना, ये सारा कुछ जो है ये साकिब निसार साहब जो है उनके इल्म में है कि उनकी इन दो नंबरियों को एक्सपोज कौन कर रहा है। वरना वो उनके लिए झूठे का लफ्ज़ भी इस्तेमाल कर सकते थे, वो उनके लिए बातिल का लफ्ज़ भी इस्तेमाल कर सकते थे। वो कह सकते थे ये किस बयानी से काम रह रहे हैं, ये 1 जो मांग रहा था 1,20,00,000 या 1,20,00,000 जो वो मांग रहा है मेरा बेटा, ये तो फलाना जो था वो दरबार के ऊपर जाके चिड़ियों को दाना डालना था, हैं? ठीक है, वो कुछ भी कह सकते थे, लेकिन उन्होंने जो ख़ास तौर पे मुनाफिक का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, इसके ऊपर मैं आपको भी दावत फ़िक्र देता हूँ। फिर उन्होंने ये कहा कि मैं एक प्राइवेट बंदा हूँ और प्राइवेट बंदा जो है वो अपनी आज़ादी के मुताबिक अपनी लाइफ गुजार सकता है, मेरा कुछ लेना देना नहीं है। भाई ना, आप प्राइवेट बंदे नहीं हैं। ठीक है, आप प्राइवेट बंदे बिल्कुल नहीं हैं। आप 12 लाख रुपए माहाना सिक्का राजुल वक्त जमा दीगर मराहत लेके इस कौम का हराम खा रहे हैं, क्योंकि आप इस कौम की जड़ें काट रहे हैं। तो आप प्राइवेट बंदे कहाँ से हो गए साकिब निसार साहब? आप पेंशन याफ्ता हैं, आप इस कौम के, मुल्क के खून पसीने की कमाई से जमा किए टैक्स से आप हराम खा रहे हैं, आप प्राइवेट नहीं हैं। ठीक है, आप सरकार के नीम मुलाजिम हैं और ज़रा अपना वो पढ़ लीजिए कि सरकार को जब ज़रूरत होगी वो आपकी खिदमत वापस भी दोबारा भी तलब कर सकती है।
بینگ اے پینشنر آپ کو دوبارہ طلب کیا جا سکتا ہے. سرکار کے پاس یہ رائٹ ہے. ذرا اپنے پینشن کے جو ڈاکومنٹ ہے نا ان کے اوپر وہ جو کنڈیشنز ٹرمز اینڈ کنڈیشن لکھی ہوتی ہے وہ نکال کے پڑھ لیجئے. پڑھنا تو خیر آپ کا کام نہیں ہے, آپ کا کام تو صرف بغض پھونکنا ہے. ٹھیک ہے, آپ تو عدلیہ کے اعلیٰ ترین عہدے کے اوپر بیٹھ کے بھی یہی کام کرتے رہے ہیں اور آپ نے یہاں پہ کیوں نہیں کرنا. تو اس لیے ثاقب نثار صاحب آپ پرائیویٹ شہری بالکل بھی نہیں ہیں. پہلی اس کی صورت یہ ہے کہ اگر تو یہ جھوٹ ہے اور ڈسٹارٹ کیا گیا ہے تو میں ایک ریٹائرڈ چیف جسٹس کو عرض کروں گا کہ وہ فوری طور پہ پہلی فرصت کے اندر جس طرح انہوں نے خاکسار کے خلاف FIA کو درخواست دی تھی اسی طرح ایک عدد درخواست FIA کو دیں اور کہیں کہ جناب اس کا فورینزک آڈٹ کروائے. اللہ خیر, فورینزک کی تو ضرورت ہی نہیں ہے, وہ تو کہہ رہے ہیں کہ بیٹے کی آواز ہے. تو وہ پھر اپنا موبائل حوالے کریں FIA سائبر کرائم ونگ کے اور وہ اس میں سے اوریجنل ویڈیو جو ہے, اوریجنل آڈیو جو ہے وہ برآمد کر لیں یا اس کے ڈیٹے میں سے نکال لیں یا اس کی ریکویسٹ کر کے تو FIA سائبر کرائم ونگ کو اجازت دیں کہ وہ اس کی آڈیو نکال کے, اور جب وہ آڈیو خود نکالیں گے تو پھر فورینزک کی ضرورت نہیں پڑے گی. تو ان لوگوں کے خلاف جن کو کہ وہ جانتے ہیں اور جن کو کہ وہ منافق کہہ رہے ہیں ان لوگوں کو وہ جو ہے وہ آڈیو بھجوا دیں اور آڈیو بھجوا کے تو انہیں کہیں کہ ان کے خلاف مقدمہ درج کریں کیونکہ جانتے تو وہ ہیں. تیسری بات جو آخر میں یہ کہہ کہ موضوع کنکلوڈ کر کے اصل معاملے کی طرف جانا چاہ رہا ہوں اور جو میں نے یہ سارا معاملہ اسی لیے سجایا ہے آج, وہ یہ ہے کہ یہ جتنے بھی پینشن خوریے ہیں ان کو ریٹائرمنٹ کے بعد یہ کیا دورہ پڑتا ہے. ادھر وہ بریگیڈیئر سائمن سے لے کے اور جنرل علی قلی خان تک سے لے کے اور ادھر یہ ثاقب نصور اور گلزاری لال اور یہ کھوسا, ان کو ریٹائرمنٹ کے بعد کس چیز کی, میرا مطلب ہے کہ ایک خواصت ہوتی ہے یا کیڑا ہوتا ہے, کہنے کی اجازت دیجیے گا یہ لفظ, ان کو ریٹائرمنٹ کے بعد کون سا کیڑا کھجلاتا ہے کہ یہ جناب اچھل کے لوٹ مار کرنا شروع کر دیتے ہیں. یہ لوٹ مار ہی ہے نا. یہ ثاقب نثار کا بیٹا اپنے باپ کے نام کے ساتھ کرتا ہوا پکڑا گیا ہے ننگے ہاتھوں کہتے ہیں, ایسے ننگا ہی پکڑا گیا, ننگے ہاتھوں پکڑا گیا جی. اب مطلب یہ ثاقب نثار صاحب کا جو صاحبزادہ ہے, جج کا داماد ہے اور جج کا بیٹا ہے, اس نے جج بننا ہی بننا ہے کیونکہ انہوں نے پیو دی عدلیہ ہے نا, ان کے باپ دادا کی عدلیہ ہے تو انہوں نے جج بننا ہی بننا ہے. ٹھیک ہے, کل نو پویں جج بن کے سانو ہی تو نہیں پیا ہوئے. ٹھیک ہے, اور کرے گا جناب. اسی طرح کے خبیث لوگوں کے ہاتھوں سے یہ ملک اور قوم اور آپ اور میں تباہ ہوئے ہیں نا, جن کا باپ بھی جج, جن کا دادا بھی جج, جن کا سسر بھی جج, جن کا پڑنانا بھی جج. ٹھیک ہے, یہ ان کو انگریز لکھ کے دیا گیا ہوا تھا کہ چونکہ آپ ہمارے خاندانی جدی پشتی غلام ہو اور آپ نے ہمارے بوٹ چاٹے ہیں اب تک اور آئندہ ہماری نسلوں کے بھی چاٹتے رہنا ہے, تو لہٰذا ایلو پھڑو تواڈی اولاد اگوں جج بنے ہی بنے. ٹھیک ہے, تو بہرحال میں جو کچھ معزز جج صاحبان بھی ہیں میں ان سے بڑی معذرت دست بستہ عرض کر کے, میں تو ثاقب نثار صاحب کا جواب دے رہا تھا سر, تو اگر آپ مجھے کنٹمپٹ بھیجنا چاہیں تو میں پوچھوں گا کہ سر انہوں بھی چوپ کرا لو پھر. ٹھیک ہے نا, میں نے تو اس کا جواب دیا, وہ بولا ہے یعنی آپ کے حاضر سروس تو ہم خیر بولنے کی جرت سوچ بھی نہیں سکتے, لیکن آپ کی ریٹائرمنٹ کے بعد بھی آپ جو بونگیاں اور بکواس کرتے پھرے اس کا بھی جواب نہ دیا جائے. سر ایت کوئی گل نہیں تو ورنہ پھر امینڈمنٹ کر دیو نا سپریم کورٹ اور ہائی کورٹس پروسیجرز اینڈ رولز کے تحت کہ پوری عمر کے لیے وہ دیوتا ہوں گے, خدا ہوں گے, ان کے کسی فیصلے کے حوالے سے تو چھوڑیں, ان کے کسی ایکٹ کے اوپر بھی, ان کی کسی گفتگو کے اوپر بھی, ان کی کسی بات کے اوپر بھی کسی جو ہے یہ سویلین کو بات کرنے کی اجازت نہیں ہوگی. انہوں نے تو ایسی نہیں نہ کہہ سکتے سر, وہ تو ڈاڈے نے وہ تو کر سکتے ہیں, وہ تو پھر آڈیو ہی بکھا دیتے لے آگے کہتے ہیں جناب دی نہیں بلکہ جناب کی زوجہ محترمہ کی بھی آڈیو ہے, وہ عمران خان کو کس طرح سے مخاطب کر رہی ہیں, تو وہ پھر دکھا دیتے ہیں بلکہ سنا دیتے ہیں. لیکن آج میں آپ کو یہ میں نے تمہید باندھی ہے, ویلاگ کا وقت ختم ہو گیا, تمہید باندھی ہے, تھوڑا سا لمبا ہو جائے گا. تمہید میں نے اس لیے باندھی ہے کہ ایک ٹویٹ چھپا ہے اور ٹویٹ ہے نن ایلس بٹ حقیقت ٹی وی کی طرف سے. حقیقت ٹی وی کیا ہے؟ حقیقت ٹی وی پانچویں پشت کی دوغلی ابلاغی جنگ جو ہے وہ اس کا ایک فرنٹ رنر ہے.
حقیقت ٹی وی جو ہے وہ بکواسیات، واہیات، پروپیگنڈا جو 5ویں پشت کی دوغلی ابلاغی جنگ یا پروجیکٹ عمران خان کے تحت کیا جانا تھا اس کے اوپر اندر فرنٹ رنر تھا. یہ ہے ایک فرنٹ رنر، اور دوسرے عمران ریاض خان صاحب ہیں. عمران ریاض خان صاحب کے اندر چونکہ جگرا زیادہ ہے، حوصلہ زیادہ ہے، تو وہ اپنے نام سے آ گئے، یہ جعلی نام سے. ٹھیک ہے، اسی لیے اس کا بعض لوگ جو ہے وہ لنک جوڑ دیتے ہیں آصف غفور صاحب سے. میرا خیال ہے جرنیل تک پہنچتے پہنچتے بندہ جو ہے وہ اتنے ٹریننگ کورسز کر لیتا ہے، اوورسیز ایکسپوجر اس کا زیادہ ہو جاتا ہے، وہ اتنی لو آئی کیو کا، لو مینٹیلٹی کا اور گھٹیا شخص نہیں رہ سکتا. میرا یہ ہے، میرے اپنے بھی جونیئر اور اب تو ماشاء اللہ بچے بھی وہ جو ہیں وہ اس لیول پہ پہنچ گئے ہیں، اور ان کو اکثر جو اسائنمنٹس ملتی ہیں وہ خاک سار کو کنسلٹ کیا جاتا ہے کہ جی اس ٹاپک کے اوپر ہم نے بنانا ہے تو ریسرچ کا روڈ میپ بنا دیجئے. تو یہ پھر خاک سار ان کو بتاتے ہیں کہ یہ ڈیٹا یہاں سے ملے گا، یہ یہاں سے ملے گا، یہ یہاں سے ملے گا، اس کو بتا کے ایسے جوڑ کے تو ایسے ایک مضمون بن جائے گا، یا ایسے آپ کی ایک اسائنمنٹ بن جائے گی. ٹھیک ہے، اے کام اسی مفتی چکارتے رہنے. اچھا، لیکن یہ صرف مطلب کوئٹہ سٹاف کالج کوئٹہ والوں کے لیے یہ سہولت دستیاب ہے. ایویں سارے نہ منہ چک کے آ جانا کہ ساڈا بھی پی ایچ ڈی کا تھیسس سیدھا کر دے. نہیں نہیں نہیں، میں نے چونکہ میں نے خود پی ایچ ڈی نہ کرنے کا ارادہ کیا کیونکہ وقت گزر رہا ہے تیزی سے، تو میں نے کہا یار ابھی نہیں، کبھی موقع ملا تو تب کریں گے. لیکن یہ ہے کہ وہ کچھ اچھے اساتذہ کے ہاں ہم نے جو زرانہ تلمس طے کیا ہے، تو ہمیں وہ جو ریسرچ کوشچن ہوتا ہے جس کے اوپر پوری پھر آپ کی ریسرچ بیس کرتی ہے، وہ لکھنے کا، بلکہ اگر کسی کا لکھا ہو تو اس کو درست کرنے کا بھی، اور وہ لکھنے کا اور اس کو شارپ ایج بنانے کا وہ ہو گیا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ کروٹ جنرل نصیب کرے ڈاکٹر مغیث الدین شیخ صاحب کو کہ انہوں نے یہ چیز ہمیں سکھائی، اور ہم نے ان کی خدمت میں حاضر ہو کے ان کی گاڑی چلا کے ڈرائیور کے طور پہ یہ چیز سیکھی. ظاہر ہے کوئی چیز ایسے ہی تو نہیں نہ مل جاتی، اس کے لیے پھر محنت کرنا پڑتی ہے. تو خیر، حقیقت ٹی وی جو ہے میرا نہیں خیال اس سے وہ پروفیشنل تعلق یقیناً ہوگا، کیونکہ کسی زمانے کے اندر یہ جتنے بھی ففتیے تھے 5ویں پشت کی دوغلی ابلاغی جنگ کے چمونہ جات جو تھے، یہ ہینڈز ان گلوز تھے آئی ایس پی آر کے ساتھ، اور اس وقت آئی ایس پی آر کی سربراہی کر رہے تھے جنرل آصف غفور صاحب. تو یقیناً اس کی تصویریں بھی آصف غفور صاحب کے ساتھ ہوں گی. ہر وہ شخص جو اس وقت پاکستان آرمی پہ بھونک رہا ہے، اس کی آصف غفور صاحب کے ساتھ اس لیے تصویریں ہیں کہ ونس اپون اے ٹائم وہ آپس میں انٹریکٹ کر رہے تھے ان کے ساتھ. تو جیسے ہی پالیسی بدلی وہ پیچھے ہٹے تو تصویریں تو محفوظ رہ گئی نا. تو اس لیے میں اتنا لو آئی کیو اور لو لیول کا بندہ جو ہے وہ ایکسپیکٹ نہیں کر سکتا کہ جو میجر جنرل کے لیول تک پہنچتا ہے اس کا آئی کیو اتنا لو رہ جاتا ہے. ویسے ایکسیپشن ہوتی ہیں، باجوہ صاحب ایکسیپشن تھے، ایکسیپشن ہو سکتی ہیں یار، لیکن میں توقع نہیں کر سکتا. تو اس لیے اس کا تعلق ان سے نہیں ہے، پہلے میں یہ بات کلیئر کر دوں. حقیقت ٹی وی نے ایک کلیریفیکیشن چھاپی ہے جی، اور کلیریفیکیشن کے اوپر بہت سارے لوگوں نے کہا کہ سافٹ ویئر اپڈیٹ ہے. نہیں، سافٹ ویئر اپڈیٹ نہیں ہے. اب آپ کہیں گے کہ میں اس کو جوڑوں گا ثاقب نثار کے رویے کے ساتھ. آپ پہلے یہ سن لیجئے، حقیقت ٹی وی کا مقصد ہمیشہ سے آگاہی اور شعور کی ترویج رہا ہے. چل ٹھیک ہے، اس کے ساتھ پاکستان اور اس کے تمام اداروں کے مثبت تشخص کے لیے یہ چینل ہمیشہ کمیٹڈ رہا ہے. جو جھوٹ بکی جا رہے ہیں جی، اور آئندہ بھی رہے گا. ٹھیک ہے، اس دوران کئی بار اتار چڑھاؤ کا سامنا کرنا پڑتا، کبھی اس کو اوپر چڑھا دیا گیا، کبھی نیچے اتار دیا. یہ گینڈا ہے یار، میرا خیال فیصلہ باد کا ہے، جو شاید چینل کی بہتری کے لیے ضروری تھا. چینل ایک مرتبہ پھر اس بات کا اعادہ کرتا ہے کہ ملک، اس کی سلامتی اور اس سے ملکہ تمام اداروں کو کا مثبت امیج کے لیے متحرک رہے گا، اور ٹی وی کی جانب سے کسی ادارے کی دل آزاری ہوئی تو اس پر ہم معذرت خواہ. میرا خیال پچھلے دنوں کوئی بونگی مار بیٹھا ہے تو اس کے لیے اس نے یہ حرکت فرمائی ہے. لیکن یہ تمام تر جو بکواسیات، واہیات، جھوٹیات جو یہ کرتا ہے، اور اب یہ بات ثابت ہو گئی کہ جو انڈین کرونیکل کے اندر بہت ساری چیزیں بے نقاب ہوئی ہیں کہ آج کل انڈیا ہمارے خلاف پروپیگنڈا کیوں نہیں کر رہا.
تو ان کو یہ سستے میں بکواس کرنے والے، سستے میں بھونکنے والے حقیقت ٹی وی جیسے کتے جو ہیں وہ دستیاب ہو گئے ہیں، تو وہ کہتے ہیں ہم اپنا مہنگا کام کیوں کریں، ہم اپنے بچوں کو سافٹ ویئر کوڈنگ کے اوپر کیوں نہ لگائیں۔ یہ سستی بکواس کرنے کے لیے یہ کرائے کے سستے کتے جو دستیاب ہیں حقیقت ٹی وی جیسے، تو انہیں کیا ضرورت ہے پاکستان کے خلاف، پاکستان کی حکومت کے خلاف، پاکستان کے اداروں کے خلاف پروپیگنڈے کریں، ٹھیک ہے۔ تو لیکن جس بات پہ میں آپ کو لانا چاہ رہا ہوں کہ یہ حقیقت ٹی وی والا ہو یا ثاقب نثار ہو، یہ دونوں رنگے ہاتھوں بھی پکڑے جائیں نا، تو ان کے پاس، ان کے دماغ کے اندر اپنی اس چوری کا، اس ڈکیتی کا، اس زنا کا، اس جو بھی گیری سمجھتے ہیں آپ ہیں، اس سب کا جواز ہوتا ہے، کیونکہ انہوں نے اپنے ذہن کو ریٹیون کر لیا ہوا ہے، اور ریٹیوننگ کس کے ارد کی ہوئی ہے؟ وہ ان کے اپنے مفادات ہیں۔ سنگل جنریشن کے اندر کوئی شخص جو ہے وہ بہت زیادہ امیر ہو جائے تو اس سے پیسے نہیں سنبھالے جاتے۔ یہ سارے سنگل جنریشن کے اندر نہیں، سنگل ڈیکیڈ کے اندر فقرے سے بلینر تک پہنچے ہیں۔ موٹر سائیکلیں ٹوٹی ہوئی ہوتی تھیں، پٹرول ڈلوانے کے پیسے نہیں ہوتے تھے، اور دل میں یہ ہوتا تھا کہ خبر آئے اس کے ساتھ کوئی 100 روپے آئے تو جا کے پٹرول ڈلوائے کوئی 2 لیٹر، بلکہ 1.5 لیٹر، ٹھیک، بلکہ ہاں 1.5 لیٹر پٹرول ڈلوا لیں، اس سے تو یوں گھر جانے کا سامان بن جائے۔ یہ وہ لوگ ہیں، اور اب ان کے 4 فارم ہاؤسز ہیں، نئی قسم کی یہ جناب آٹومیٹک گاڑیاں خرید رہے ہیں۔ پچھلے دنوں صدیق جان نے اپنی نئی گاڑی کے ساتھ تصویر ڈسپلے کی۔ یہ اتنی جلدی جب ویلتھ آتی ہے تو وہ اپنے ساتھ بہت ساری دیگر قباحتیں بھی لے کے آتی ہے، تو لہٰذا ان کا ضمیر، ان کا دماغ اس کے ارد گرد گھومنا شروع ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ بہرحال یہ صورتحال تھی۔ ثاقب نثار بھی اس کو جائز سمجھتا ہے۔ باپ جو تھا وہ اتفاق کے اندر منشی تھا ثاقب نثار کا، اور باپ کی سفارش کے باوجود بھی میاں صاحب اس کو کچھ بنانے کو تیار نہیں تھے، تو پھر اس نے جناب وہ اس سے سفارش کروائی منیب کے سسر سے، تو منیب کو جج بنوا کے اس نے بدلہ اتارا نا اپنا، ہاں، تو وہ اس نے کیا۔ تو یہ جو سنگل جنریشن کے اندر زیرو سے، فقرے پن سے ارب پتی بنے ہیں، کروڑ پتی بنے ہیں، اور زیرو، یہ سنگل جنریشن نہیں، سنگل ڈیکیڈ کے اندر 1 دہائی بھی نہیں لگائی انہوں نے یہ سارا کچھ کرنے میں، تو اب ان سے یہ چیز سنبھالی نہیں جا رہی، اور ان کے اپنے معیارات ہیں، اور یہ معیارات ان کے قبر کی کندھوں تک جائیں گے، تاہن کے آپ نے ان کی سپلائی لائن نہیں روکی۔ اور یہ موجودہ اس وقت جتنے بھی میڈیا پہ بیٹھ کے بھونکتے ہیں، جتنے بھی یوٹیوب پہ بیٹھ کے بھونکتے ہیں، کوئی عمران خان کی محبت نہیں ہے، یہ میں آپ کو بڑے عرصے سے کہہ رہا ہوں، یہ سارا مایا کا مسئلہ ہے، اور ثاقب نثار نے اپنے بچے کے ذریعے یہ دکھا کے آپ کو ثابت کر دیا ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلے ولاگ کے اندر پھر آپ کی خدمت میں حاضری ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے، اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔